Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of your discussion group. आज फिर हम एक बार फिर से मोहतरम इकबाल सल्फी साहब का इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं सवाल और जवाब की नशिस्त के लिए। सर आज थोड़ा सा तल्ख लहजे में सवाल किए गए हैं, क्योंकि जब से आपका बासा पैगाम आपने खुद भी दिया है कि मुसलमान हो जाने के लिए, तो वो 10 तरह की कमी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा सही से लहजे में आप सवाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह हर एक सवाल का आपको जवाब दिलवाएंगे। तो सर 2 सवाल तो मैं शुरू में भेज रहा हूँ, तो आप थोड़ा वजाहती जवाब इस तरीके से दे दीजिएगा कि लोगों की समझ में आ जाए कि सही कॉन्सेप्ट है क्या। उसके बाद जैसा मुनासिब वक्त होगा 1-2 सवाल और ले लेंगे सर। बहुत शुक्रिया। उस्ताद मोहतरम इकबाल सल्फी साहब, पहले सवालात हैं और उनके ऑडियो में सवाल आ गए हैं, तो कुछ लहजा में कुछ नरम गरम लगे तो मैं माजरत चाहता हूँ बीइंग एज एन एडमिन, और मैंने काफी उनसे कोशिश की थी। और इनका नाम है सर अजय आर्या फ्रॉम इंडिया। उसकी सबसे छोटी पत्नी आयशा करके, उसने उसको उसके 2 नौकरानियों के साथ पकड़ा। पहली बार जब पकड़ा तो उसको घर पे लेके आया और जबरदस्त पिटाई करी उसकी। ये खुदा का नबी हुआ, नौकर मतलब के साथ व्यभिचार जीने वाला व्यक्ति हुआ कि सेक्स का पुजारी हुआ? बताइए मुझे। एक बार नहीं 2 बार, हदीस पढ़ के देख लीजिए। खैबर के युद्ध में उसने अपने खुद के मतलब वहां पे 3 गांवों को खत्म कर दिया। 3 गांवों को खत्म करने के बाद, जैसे पुतिन ने मतलब कि कई गांवों को मतलब खत्म किए इस तरीके से, उसके बाद एक औरत किसी ने बताया कि बहुत सुंदर है, तो उसको 7 जानवर और 7 रखेल देके खरीदा उस व्यापारी से। बोले अब देख लो, तूने देख लिया, ठीक है। उसके बाप को, बेटे को, भाई को मार डाला। मार डालने के बाद और सोचो उस औरत के क्या हाल होंगे। तो दुनिया का सबसे नीच और गया गुजरे आदमी ने फिर उसी दिन टेंट डाला, 2 आदमियों को तलवार लेके बाहर खड़ा रखा, उसको 3 दिन तक रेप करते रहा। तो ये खुदा का नबी हुआ, रेपिस्ट हुआ, मर्डरर हुआ कि सेक्स का पुजारी हुआ? कौन हुआ बताइए। मोहतरम इकबाल सल्फी साहब, असल में इसे बदकिस्मती कहें, कौम की, या क्या कहें, हदीसें ही ऐसी मौजूद हैं सर ऑन द रिकॉर्ड कि जिनके बेस पे के रंगीला रसूल लिखी गई और जिनके बेस पे जो लोग भी पढ़ते हैं और उनको तरह तरह के सवाल जहन में आते हैं। सर इस लेवो लहजे के लिए तो माजरत, बट इन लोगों को क्या जवाब देना है बताएं, शुक्रिया। अब वो कहते यही है कि जी कौन से इस्लाम में आए, कैसे ऐसे इस्लाम की दावत देते हैं, फिर फिर से भी कहते हैं। तो मैंने कहा बाकायदा जवाब तो आलिम साहब ही देंगे, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सवाल है अजय आर्या का, और इनका एतराज है पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और ये एतराज इस पॉइंट से है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को खरीदा और मर्दों को मार डाला, और खैबर के युद्ध की बात की। खैबर के युद्ध के अंदर, खैबर की लड़ाई में यहूदियों को कत्ल किया और मारा। सबसे पहली बात तो ये सुन लें कि आपने जो ये अल्फाज इस्तेमाल किए, अमीर फैसल के ये अल्फाज कैसे बदकिस्मती कहिए, ये अल्फाज बजाते खुद ठीक नहीं, दुरुस्त नहीं है। बदकिस्मत वो है और बदकिस्मती उसकी है कि जिसने इस्लाम को नहीं समझा और जिसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पढ़ा और आपकी सीरत से, आपकी सीरत तय्यबा से वो आगाह नहीं हुआ। तो हदीस के अंदर जो कुछ बयान हुआ या जो कुछ आया वो बदकिस्मती हरगिज़ नहीं है। अजय आर्या का एतराज कि औरत को खरीद डाला और खैबर के युद्ध में लोगों को मारा। अजय आर्या, आपसे सवाल है सीधा सीधा, अगर कोई मुल्क या कोई शख्स या कोई जमात
ہندوستان پر حملہ کر دے، آپ جواباً کیا کریں گے؟ اجے آریہ سے اور تمام ایسے لوگوں سے جو اسلام پر یا پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ خیبر کی یدھ میں لوگوں کو مار ڈالا، یا دیگر یدھوں کے اندر ہمارے پیارے نبی پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مار ڈالا۔ اجے آریہ آپ سے سوال ہے، اگر کوئی ہندوستان پہ حملہ آور ہو، ہندوستانی کیا کرے گا؟ یہ ہندوستان ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑا ملک ہے، آپ اسے چھوڑ دیں۔ اگر کوئی شخص اجے آریہ کے گھر کے اوپر حملہ آور ہو جائے، اجے آریہ کیا کرے گا؟ چوڑیاں پہن کر چوڑیاں بجائے گا اور تالیاں مارے گا ہیجڑوں کی طرح؟ اجے آریہ کا جواب ہوگا کہ جو ہمارے دیش پر حملہ کرے گا ہم اس کے گوڈے گیٹے توڑ دیں گے، اس کو مار ڈالیں گے۔ اجے آریہ کا جواب یہ ہوگا کہ جو میرے گھر پر اور میری فیملی پر حملہ آور ہوگا میں اسے کاٹ ڈالوں گا اگر غیرت ہوئی، اور بندے میں اگر غیرت ہی نہیں ہوئی ہے تو وہ کہے گا کہ ہم اس کا استقبال کریں گے، یا غیرت نہ ہوئی تو ہم ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر کے ہیجڑوں کی طرح تالیاں ماریں گے۔ تو جواب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کا یدھ کیا، تو وہ یدھ اس لیے ہوا کہ یہود اسلام کے دشمن تھے۔ یہودیوں نے مکہ کے مشرکوں کو اس بات پر اکسایا، تیار کیا کہ آؤ اور مدینہ پاک پر مسلمانوں کی اسلامی ریاست کے اوپر حملہ آور ہو۔ تو ہر غیرت مند بندہ یہی کرتا ہے کہ جو اس پر حملہ آور ہو یا اس کے دشمنوں کا ساتھ دے، وہ اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور اس سے بدلہ لیتا ہے۔ تو یہی جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ ورنہ اجے آریہ مجھے اجازت دے جی اور کہے کہ جناب جو ہمارے ملک پر یا ہمارے گھر پر حملہ آور ہوگا ہم جواباً اس کو قتل نہیں کریں گے، نہیں ماریں گے۔ جہاں تک ہے عورتوں کو خریدنا، تو عورتوں کو قیدی بنانا اور لونڈی بنانا یہ صرف اسلام ہی میں نہیں ہے جی، خود سناتن دھرم کے اندر بھی موجود ہے۔ ثبوت کے لیے کسی پنڈت کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ مجھے رام اور شنکر، یہ جو ہندو دھرم یا سناتن دھرم کے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی تاریخ پڑھ کر کے بتا دے اور سمجھا دے کہ خود سناتن دھرم کے اندر یہ جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان لوگوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کیا اور دشمنوں کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا۔ اسلام کے اندر عورت ذات کی ایک بہت بڑی عزت ہے اور مقام ہے، بھلے وہ عورت جنگ کی قیدیوں میں ہو یا بھلے وہ غلام اور لونڈی وہ عورت بازار سے خریدی گئی ہو۔ اور اجے آریہ کا حضرت عائشہ کے حوالے سے بات کرنا، تو حضرت عائشہ پاک دامن عورت تھی۔ جہاں تک نبی پاک علیہ السلام کے متعلق ہے تو پیارے نبی علیہ السلام پاک دامن تھے۔ آپ علیہ السلام نے کبھی کسی کا کوئی بلاత్కాر نہیں کیا، نہ نبی پاک علیہ السلام نے ناحق کسی کا قتل کیا ہے جی۔ اب اگر اسی طرح کا اعتراض ہے تو ہم کہیں گے کہ انڈین پولیس اور انڈین آرمی ظالم ہے کہ جنہوں نے بمبے حملہ کرنے والے حملہ آوروں کو ہلاک کیا، تو آپ کا جواب ہوگا کہ وہ دہشت گرد تھے، بمبے پولیس نے دہشت گردوں کو مارا۔ تو ہمارا جواب ہے خیبر کی یدھ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دہشت گرد یہودیوں کو مارا، اس لیے کہ وہ مدینے کی ریاست مدینہ پاک پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کے دشمن یہودیوں کا ساتھ دیا، تو ان کو اس جرم کے اندر قتل کیا گیا۔ ہر طرف امن کی بات ہو رہی ہے۔ میں الحمدللہ
تو لے کے والناس تک علماء بیٹھے حافظ بیٹھے ساری میں بھی پتہ حافظ ہوں ایک مینو ایت کٹ کے دیو جہد وچ لکھے ہوئے اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام غیرت کا درس دیتا ہے ایک مینو ایت کٹ کے دیو جہد وچ لکھے ہوئے اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام غیرت کا درس دیتا ہے ایک مینو ایت کٹ کے دیو جہد محترم اقبال سلفی صاحب اجے آریہ جی نے یہ ویڈیو بھیجی ہے اور یہ کہا ہے کہ امیر فیصل صاحب یہ بھی اسلام دھرم کے ہی پرچارک ہیں، اسلام دھرم کے ہی عالم ہیں، اور ان کا خود یہ کہنا ہے کہ یہ حافظ بھی ہیں، قرآن بھی پورا پڑھ رکھا ہے اور اے سے لے کے زیڈ تک یہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، تو یہ خود کہتے ہیں کہ قرآن میں کسی بھی جگہ امن کی بات نہیں ہے، تو ہم جس میں امن کی بات ہی نہیں اس دھرم میں کیوں کرائیں، بتائیں۔ دھنیہ واد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال بھیجا آپ نے اجے آریہ کا۔ اجے آریہ نے خادم رضوی کی ویڈیو بھیجی کہ میں بھی قرآن پاک کا حافظ ہوں اور کوئی ایسی آیت دکھائیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام غیرت کا۔ اس شارٹ کلپ کے اندر مکمل بیان میں خادم رضوی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام جنگ کے مقابلے میں اور اسلام دشمن کے مقابلے میں امن کا درس نہیں دیتا۔ ہاں جی، خادم رضوی کا یہ پورا بیان، خادم رضوی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اسلام دشمن کے مقابلے میں امن کا درس نہیں دیتا، اسلام دشمن کے حملے کی صورت میں امن کا درس نہیں دیتا، اور کہا کہ اسلام غیرت کا، یعنی اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا دشمن ہم پر حملہ کرے، غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا دشمن ہمارا پانی بند کرے، تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دشمن کے مقابلے میں دشمن کے اوپر حملہ آور ہوں، اپنا دفاع بھی کریں اور اپنے دشمن کو پسپا بھی کریں، پیچھے کو بھی دھکیلیں۔ تو یہ خادم رضوی کا بیان ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام بے امنی کا دین ہے یا اسلام دہشت گردی کا دین ہے، اسلام دین رحمت ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء پارہ نمبر 5 میں ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کوئی تمہیں سلام کہے تو تم اسے یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کا ایک پورا پس منظر ہے جو اس آیت کے اندر اور اس آیت سے ریلیٹڈ احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو اسلام تو اتنا امن کا دین ہے کہ جنگ کے میدان میں اور جنگ کے علاقے میں اگر کوئی کہہ دے السلام علیکم، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تو بے ایمان ہے اور تو کافر ہے، ہاں جی، تو بے ایمان ہے اور تو کافر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام جنگ کی حالت میں بھی ہمیں اس طرح کی کوئی حرکت کرنے سے منع کرتا ہے۔ تو اسلام حقیقتاً امن کا دین ہے۔ ہاں، یہ امن غیرت کے مقابلے میں نہ ہو۔ خادم رضوی نے 2 ورڈ یوز کیے آپ کے اس شارٹ کلپ کے اندر، ایک یہ کہ کون کہتا ہے کہ اسلام امن کا دین ہے اور غیرت کا، تو معلوم ہوا کہ وہ امن جو غیرت کے منافی ہو اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اس امن کی تعلیم کرتا ہے کہ جو غیرت کے منافی نہ ہو۔ غیرت کیا ہے کہ دشمن حملہ کرے تو جواباً دشمن پر حملہ کیا جائے، نہ کہ حملے کے مقابلے میں بندہ امن امان کی بات کرے۔ محترم اقبال سلفی صاحب، انڈیا سے ہی سیما آریہ جی کا سوال ہے جو کہ ایڈوکیٹ ہیں کہ کیا مذہب اسلام میں نکاح کی کوئی عمر بیان کی گئی ہے یا کہ لڑکی اور لڑکے کا نکاح کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، چاہے لڑکی کی عمر کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، بتائیں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیما آریہ صاحبہ میڈم کا سوال ہے کہ اسلام میں نکاح کے لیے عمر کی کوئی قید ہے؟ مزید یہ کہ اس میں ایڈ کر لے
اسلام میں دلہن کی رخصتی کے لیے بھی عمر کی کوئی قید ہے؟ جواب یہ ہے کہ اسلام میں نکاح کے لیے عمر کی قید کوئی نہیں ہے۔ اس میں مسلمانوں کا موقف ضرور مختلف ہے، لیکن کتاب قرآن مجید اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں نکاح کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اور یہ اسلامی معاشرے میں ایک عام سی بات ہے کہ کم عمری کے اندر، نہایت بچپنے کے اندر نکاح بھی کر دیا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر منگنی بھی کر دی جاتی ہے۔ منگنی کا مطلب ہے رشتہ لینے دینے کی بات پکی کر لی جاتی ہے۔ تو اسلام کے اندر نکاح کے حوالے سے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، چاہے نکاح جو ہے وہ 6 سال کی بچی کا کر دیا جائے، یا نکاح جو ہے وہ کسی 60 سال کی بوڑھی عورت کا کیا جائے۔ رخصتی کے حوالے سے اسلام میں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ 9 سال کی عمر کے بچی، 9 سال کی عمر کی لڑکی کو دلہن بنا کر دلہے کے پاس رخصت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اسلام میں نکاح کی عمر کے حوالے سے، اسلام میں لڑکی کے نکاح کی عمر کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے۔ پارہ نمبر 28 ہے اور سورت نمبر 65 ہے، 65 نمبر کی سورت کی 4 نمبر کی آیت ہے، واللہ یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللہ لم یحضن واولاۃ الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن۔ فرمایا کہ جو حیض سے مایوس ہو جائیں تمہاری طلاق یافتہ عورتوں میں سے، اگر تم شک میں پڑو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور اسی طرح ان کی بھی کہ جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ جس عورت کو ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا، اس کے میاں، اس کے خامن، اس کا پتی اسے طلاق دے دیتا ہے، تو ایسی عورت کی جو عدت ہے وہ 3 منتھ ہے، 3 ماہ ہے۔ کون سی عورت؟ کہ جس کو ابھی حیض نہیں آیا اور اس کے پتی نے اسے طلاق دے دی، تو اس کی جو عدت ہے وہ 3 منتھ ہے، 3 اشہر، 3 ماہ اس کی عدت ہے۔ اب ہر شادی شدہ مرد عورت، ہر آدمی یہ بات جانتا ہے جس کو اس کا علم ہے کہ کم عمر لڑکی یا کم عمر بچی اسے حیض نہیں آتا۔ جب لڑکی یا بچی کی عمر زیادہ ہو جائے تو تب حیض آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ حیض کی مدت، حیض آنے کا جو وقت ہے وہ 15 سال کی عمر ہے۔ 10 سال کی عمر میں بھی حیض آ سکتا ہے، یہاں تک کہ 9 سال کی عمر میں بھی حیض آ سکتا ہے، یا عموماً 10 اور 15 سال کی عمر کے بیچ میں کسی بھی سال کے اندر لڑکی کو حیض کا خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ حیض کا خون کسی لڑکی کے بالغ ہونے کی علامت ہے۔ اب جسے ابھی حیض کا خون نہیں شروع ہوا تو معلوم ہوا کہ اس کی عمر 10 سال بھی ہو سکتی ہے، 9 سال بھی ہو سکتی ہے، اور 9 سے کم سال بھی ہو سکتی ہے، 8 اور 7 سال کی عمر بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں ابھی لڑکی کو حیض آنا شروع نہیں ہوا۔ تو ایسی کوئی لڑکی کہ جسے حیض شروع نہیں ہوا اور اس کے میاں اسے طلاق دے دیں، اس کا پتی اسے طلاق دے دے، تو اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ اور یہاں یہ بھی نقطہ یاد رکھ لیں کہ جس لڑکی کا نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی اور اس کے میاں اسے طلاق دیں، تو قرآن کریم نے بتایا کہ اس کی عدت سرے سے ہے ہی نہیں۔ سورۃ الاحزاب ہے، پارہ نمبر 22 ہے۔ ہاں جی، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا،
تو اب یہ اس عورت کی عدت بیان ہوئی کہ جو ابھی ہے بھی کم عمر، حیض شروع نہیں ہوا، نکاح کے بعد رخصتی بھی ہو گئی اور یہ اپنے پتی کے پاس پہنچ چکی۔ اب ظاہری بات ہے میاں پتنی اور پتی کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسی صورت میں جب طلاق ہو جائے گی تو اس کی عدت 3 ماہ ہوگی۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نکاح ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ سے ہوا جب عائشہ کی عمر 6 سال تھی، اور عائشہ کی رخصتی ہوئی جب سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سال تھی۔ تو اسلام میں نکاح کی عمر کے حوالے سے کوئی قید نہیں ہے، کم سے کم عمر میں بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ رخصتی کے حوالے سے جو کم سے کم ہمارے پاس ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سال تھی اور انہیں دلہن بنا کر ان کے پتی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا۔ محترم اقبال سلفی صاحب، ہمارے ایک مسلم ممبر ہیں عمر علی صاحب، انہوں نے آپ سے خصوصی طور پر سوال کرنے کو کہا ہے کہ میں عمر علی تو بالکل شروع سے نہ پڑھ سکا نہ لکھ سکا، نہ میں نے قرآن پڑھا ہے، نہ ہی دنیا کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کی، اور مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کر رہا ہوں، لیکن میں نے جب سے ہوش سنبھالی تھی میں نماز کا پوری طرح سے پابند ہوں، اور 5 وقت کوشش کرتا ہوں کہ مسجد میں ہی ادا کر لوں، اور مزدوری کی وجہ سے اگر کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کو بھی ادا کرتا ہوں، اور یہ میرا روز کا معمول ہے۔ بٹ مجھے کچھ لوگ بتا رہے ہیں، مسلمانوں نے بھی بتایا اور غیر مسلم تو اکثر کر کے بتاتے ہیں کہ تم خام خواہ کی اٹھا پٹک کرتے ہو، اور قرآن میں تو نماز کا ذکر نہیں ہے، اور لکھے ہوئے بھی ہیں تو 3 صلات لکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 ٹائم کی نماز جو وہ پڑھ رہے ہیں تو کیا میں غلط پڑھتا ہوں؟ کیا قرآن واقعی 3 نماز بتاتا ہے؟ بتائیں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمر علی بھائی کا سوال ہے، میں مسلمان ہوں اور محنت مزدوری کرتا ہوں، 5 نمازیں پڑھتا ہوں، کسی نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں 3 نمازیں ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ایسا کوئی شخص جو آپ کو 3 نمازوں کا کہے، اس کی بات سن کر یا اس کی شکل دیکھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کریں۔ قرآن کریم میں 5 نمازوں کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کر سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی واضح طور پر 5 نمازوں کا ذکر کر دیا۔ سورج کے ڈھلنے کے وقت کی نماز وہ ظہر کی نماز ہے، اور اسی طرح نماز عصر کے وقت کی نماز کہ جب سورج کی زردی غیر محسوس طریقے سے ابتدا کے وقت عصر کی نماز ہے، اور اسی طرح سورج کے غروب ہونے کے ساتھ غسق اللیل یہ نماز عشاء کا وقت ہے، اور اسی طرح جب پوری طرح اندھیرا ہو جائے اور شفق غائب ہو جائے تو یہ نماز عشاء کا وقت ہے، اور اسی طرح وقرآن الفجر ای واقم قرآن الفجر یعنی فجر کی نماز قائم کر۔ یہاں نماز کو قرآن کہا جی، کیونکہ قرآن نماز کا عام جز ہے، اور جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ تو یہ سورت نمبر 17، پارہ نمبر 15 اور آیت نمبر 78 اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ذکر فرمایا۔ محترم اقبال سلفی صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آج آپ مصروف بھی تھے، پھر بھی آپ نے ٹائم نکال لیا، تو بہت بہت آپ کا تھینک یو سر۔ اصل میں اجے آریہ جی کے ٹیکنیکل سوالات ہیں کچھ، بٹ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے جواب میں بھی آپ کو ٹائم لگے گا اور تفصیل طلب جواب ہوں گے، وہ انشاءاللہ ہم لے کے رکھ لیں گے، نیکسٹ سیشن میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور بھی ممبر سے کافی سوالات آتے رہتے ہیں، بٹ ٹائم کی لمیٹیشن سے انشاءاللہ اگلے سیشن میں۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر، تھینک یو۔
اور ہاتھ کھڑک درگا ہے کالی مائی ہے اشوچڑھی پرچنڈ وکٹ یہ منو ہے لکشمی بائی ہے شولے برسیں گے اب تجھ پر تیری شامت آئی ہے